अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। मैं जहां हूं अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में, यहां अभी भी 20 अप्रैल 2026 और सोमवार के दिन की शाम है। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरे सगीर में, मशरक़ वस्ता में, ईरान में अब हम 21 अप्रैल 2026 और मंगल की सुबह की तरफ बढ़े। ये जो टाइम फ्रेम है इसकी बड़ी गैर मामूली इस वक्त अहमियत है। गुज़िश्ता 2 दिनों 3 दिनों से यही सूरत हाल है, बिकॉज इससे पहले हम मुसलसल सुन चुके हैं, मुझसे आप सुन चुके हैं, आप सैकड़ों और सोर्सेस से सुन चुके हैं, पूरी दुनिया ये सुन चुकी है, पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं वो इस टाइम फ्रेम पे मरकूज़ हैं, क्योंकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया था अब से 48 घंटे पहले कि जो अमेरिकन डेलीगेशन है, जिसमें पहले ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक ज़माने में तो खुद ज़ाहिर अमेरिका के सदर जा रहे थे इस्लामाबाद में, डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पे आना था और पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है उसकी खुशियों की कोई इंतहा नहीं थी, लेकिन वो सूरत हाल बदलती चली गई। फिर ये था कि स्टीव विटकॉफ और जॉर्ज कुशनर ने इस्लामाबाद पहुंचना था, फिर उसमें तब्दीली हुई, फिर जेडी वैंस ने पहुंचना था। बहरहाल इन्होंने तो मंडे की इवनिंग में पहुंचना था। मंडे की इवनिंग तो ख़त्म हो चुकी है, अब तो हम मंगल की मॉर्निंग में आ चुके हैं, और जिसकी वजह से एक बड़ी अनसर्टेनिटी की, गैर यकीनी किस्म की सूरत हाल है। बिकॉज अब मंडे इवनिंग यहाँ पर है और अभी भी अमेरिकन डेलीगेशन को अगर पहुंचना था मंडे इवनिंग को, तो उनको तो फिर संडे की रात को अमेरिका से निकल जाना था। लेकिन अब यह है कि चूँकि गैर यकीनी की सूरत हाल है दोनों तरफ, ईरान और वाशिंगटन के दरमियान में, और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जो हैं, इन ऑल प्रोबेबिलिटी अब तक जहां हम खड़े हैं वो मंगल की सुबह अमेरिका से निकलेंगे। इसका मतलब है कि अगर वो रास्ते में कहीं ना रुकें, कोई इनको जहाज़ रुकना ही ना पड़े, स्ट्रेट एक फ़्लाइट हो, ज़ाहिर हो भी सकती है, अमेरिका के पास ऐसी बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, और अगर ये स्ट्रेट फ़्लाइट हो तो भी कहीं वो ट्यूसडे की मंगल की जो आधी रात के बाद ही कहीं पर वो इस्लामाबाद के अंदर लैंड कर सकेंगे। अब दूसरी तरफ ज़ाहिर है कि ईरानी जो है वो मुसलसल इस सूरत हाल को देख रहे हैं, और उनकी पोजीशन अभी तक यही है कि सेकंड राउंड नहीं हो रहा, वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जब तक नेवल ब्लॉकेड ईरान का ख़त्म नहीं होता, सेकंड राउंड नहीं हो सकता। और जो उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है, वो भी मेरा ख्याल है PhD हैं। ईरान में सारे ही PhD हैं, पता नहीं ईरान के कहीं पुलिस इंस्पेक्टर भी PhD ना होते हों। लेकिन डॉक्टर इस्माइल बकाई जो हैं, उनकी आखिरी स्टेटमेंट यही है कि अभी तक सेकंड राउंड जो है उसमें ईरान पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, या उसको कंफर्म जो है नहीं किया जा सकता। और उनसे जब सवाल पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि सेकंड राउंड हो रहा है डेफिनेटली तौर पे, तो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की इमेजिनेशन में हो रहा है। लेकिन असल सूरत हाल ये नहीं है, असल सूरत हाल इसके मुकाबले में ज़्यादा फ्लूइड है। इस्लामाबाद में डेफिनेटली पाकिस्तान के मिलिट्री हुकाम जो है वो ये तवक्को करते हैं कि ईरानियन डेलीगेशन यहाँ पे आएगा, और हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है, कुछ पढ़ लिख के कुछ सुन के, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के जो रजीम है, जो मिलिट्री रजीम है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। ये उनकी इतनी कभी 9/11 के बाद, 9/11 में भी शायद वो कभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, 9/11 के बाद से उनके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट मौका है गुज़िश्ता क्वार्टर सेंचुरी का। तो वो मसलसल ईरानियों के साथ राब्ते में, और हर तरह से ईरानियंस को परसुएड कर रहे हैं कि उन्हें आना चाहिए, और उनकी बेहतरी इसी के अंदर है। और उसका जो मज़हर और मैनिफेस्टेशन है वो बेचारे इस्लामाबाद के शहरी हैं, और इस्लामाबाद के जो बेचारे शहरी हैं उनसे कहीं ज़्यादा मजलूम वो तमाम लोग हैं जो इस्लामाबाद के दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। यानी वो जो सारी ट्रैफिक मरी से, आज़ाद कश्मीर से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, गुज्जर खान से, सोहावा से इस्लामाबाद की तरफ आती है, वो सब बेचारे जलील हो रहे हैं गुज़िश्ता कई दिनों से, क्योंकि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने जो है वो इस्लामाबाद आना था, और एक वहाँ पर एक इस्लामाबाद को, और इस्लामाबाद का जो पैरीमीटर है उसको एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में बदल दिया हुआ है, ठीक है। और बारबेरियंस एट द गेट एक टर्म होती है जिसको जब आप एंशंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री, नहीं एंशंट ही हो जाएगी, मेडिवल से तो ज़्यादा पुरानी हो जाएगी, जब आप रोम की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें इंग्लिश के अंदर एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, बारबेरियंस एट द गेट। और बारबेरियंस एट द गेट के ऊपर फिल्में बनी हैं, किताबें लिखी गई हैं। तो इस्लामाबाद में भी यही है कि जो इस्लामाबाद की पाकिस्तान की रूलिंग एलीट है, उसका जो बेसिकली तुर्राए इम्तियाज़ है, उसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है मगरिब के लिए, जिसकी बेसिस पे ये हुकूमत करते हैं पाकिस्तान में, वो यही है कि हम अच्छे लोग हैं, हम अंदर से बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, हमें से बाज़ लोग दाढ़ियाँ वाड़ियाँ भी रख लेते हैं, कुछ हम नाम भी ले लेते हैं इस्लाम से, इस्लाम का, लेकिन हम असल में आपकी तरह के लोग हैं, हम रैशनल लोग हैं, मंतकी लोग हैं। अलबत्ता प्रॉब्लम यह है कि जो बाकी 25 करोड़ पाकिस्तान के लोग हैं, ये सारे के सारे बारबेरियंस हैं, सैवेजेस हैं, और इनसे हमें आपको महफूज रखना है, और हम ही हैं जो आपको इनसे महफूज रख सकते हैं। और अगर हम नहीं होंगे, अगर खुदा न खास्ता हमारी हुकूमत फॉल कर जाएगी, इक़्तिदार हमारे हाथ से निकल जाएगा, तो ये सारे बारबेरियंस जो हैं, ये मगरिब की तहजीब के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। ईरान के ऊपर जो जंग हो रही है वो भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर हो रही है। और जो मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि जो अंतालिया डेमोक्रेसी फोरम है, वहाँ पर अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं टर्की के लिए, और जो सीरिया को भी ओवरसी करते हैं, टॉम बराक, उन्होंने वहाँ पे क्या तकरीर फरमाई? उन्होंने यही तकरीर फरमाई
کہ یہ جو پورا کا پورا ریجن ہے بنیادی طور پہ سیویجز کا ریجن ہے, باربیرینز کا ریجن ہے, اسے کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ کو ننگی جو ہے نا طاقت اس کی استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر صرف بینوولنٹ مونارکیز چل سکتی ہیں, یہاں پہ کوئی ڈیموکریسی کا ایکسپیریمنٹ نہیں چل سکتا. اگر کوئی آتا ہے تو ہم اس کو فیل کر دیتے ہیں. اس پورے مشرق وسطیٰ کے ریجن میں گزشتہ 50 70 60 سال میں جتنے بھی جمہوریت کے لیفٹ آف دا سینٹر ایکسپیریمنٹس ہوئے, یا ایجپٹ کے اندر ایک اسلامسٹ ڈیموکریسی نے آنے کی کوشش کی, یا ایران کے اندر ایک اسلامک مسلم پولیٹیکل اسلام نے انگڑائی لی, تو ہم نے سب کا سر ہم نے کچل دیا ہے. اور اس کو انہوں نے ایز این ایویڈنس یہ پریزنٹ کیا کہ یہاں پر کوئی جمہوریت نہیں چل سکتی, یہاں پر کوئی سویلائزیشن کام نہیں کر سکتی, یہاں صرف ننگی طاقت کا استعمال ہو سکتا ہے, اور یہاں صرف اسی قسم کی بینوولنٹ مونارکیز چل سکتی ہیں. مطلب ان کا اشارہ GCC کے ممالک کی طرف تھا. اس کی اور انٹرپریٹیشن کریں تو اس سے آپ کیا سمجھ آتا ہے کہ یہ جو سفید چوغے اور لبادے پہن کے پھرتے ہیں, جنہوں نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں اور مختلف جگہوں پہ اسلامک ورسز کا انہوں نے اپنے جھنڈوں میں ڈالا ہوا ہے, یہ ان کی بیسکلی سیلنگ پوائنٹ کیا ہے مغرب کے ساتھ کہ دیکھیں ہمارے آگے پیچھے جتنے ہمارے عوام ہیں یہ سب باربیرینز ہیں, یہ سیویجز ہیں, یہ جنگلی ہیں, ان کو کوئی ڈیموکریسی, ان کے انسانی حقوق نہیں ہو سکتے. اگر ان کو انسانی حقوق دیے جائیں گے تو یہ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے, اور ہم ہی ہیں جو یہاں سے آپ کی تیل کی سپلائی بھی رکھ سکتے ہیں, آپ کو گیس بھی دیکھ سکتے ہیں, اس خطے کو آپ کے لیے سیکیور بھی کر سکتے ہیں. بہرحال یہ وہ ساری کی ساری صورتحال ہے. تو پھر چین کے ساتھ اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ ویسٹ سمجھتا ہے, اور جیسا کہ ویسٹ کے سارے ٹاؤٹس جو ہیں وہ ویسٹ کو بتاتے ہیں, تو پھر چین کے اندر کیا خرابی ہے؟ اگر انہوں نے بھی ٹینمن اسکوائر میں چند ہزار لوگوں کو مار ڈالا, ان کا بھی سیلنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے چند ہزار لوگوں کو ہی مارا, اسٹوڈنٹس کو اور ان کے سمپتھائزرس کو, اور ہم نے بھی 1.4 بلین لوگوں کو بہتر مستقبل دیا ہے, ان کو بہتر خوراک دے رہے ہیں, گاڑیاں دے رہے ہیں, ان کو الیکٹرک وہیکلس دے رہے ہیں, پوری دنیا کی اکانومی ہم چلا رہے ہیں. اور اگر ہم اس قسم کی ڈکٹیٹوریل یا اتھارٹیرین رجیم ہم چلا سکتے ہیں, پرسنلی میں نہیں سمجھتا کہ چین کو 100% آپ اتھارٹیرین کہہ سکتے ہیں. ان کے پاس ایک سسٹم آف گورننس ہے جو دنیا کے اکثر, خاص کر کے جو مشرق وسطیٰ کے مسلم ممالک ہیں, ان کے پاس نہیں ہے. لیکن یہ بڑی لمبی پولیٹیکل سائنس کی ڈسکشن ہے. وہ جو ابن انشا نے کہا تھا نا کہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی, بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی, لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے. تو ہم واپس آ جاتے ہیں ایران کی طرف, جہاں پہ آفیشیل پبلک پوزیشن تو یہ ہے کہ ہم نہیں آ رہے, اور ہم کنفرم کم از کم نہیں کر سکتے, جیسے کہ ڈاکٹر اسماعیل بقائی کی پوزیشن ہے. لیکن اس میں بڑی کننڈرم ہے, بڑی کنفیوژن ہے اس وقت ایران کے اندر. اور وہ کنفیوژن یہ ہے کہ اگر JD وینس آ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایرانی اس اپرچونٹی کو چھوڑ نہیں سکتے. ویسے بھی اگر امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ اسلام آباد پہنچ رہا ہو اور وہاں پہ آ کے بغلیں بجائے اور وہاں پر ایرانی نہ آئیں, تو پھر تو یہ ایک بہت بڑا اور ڈیزاسٹر ہو جائے گا. اس لیے پرائیویٹلی طور پہ, جو میں بھی آپ کو اسکرین شیئرنگ بھی کر کے دکھاتا ہوں, آپ اس میں خود بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں, الجزیرہ کے اندر بھی یہ چھپ رہا ہے ان بٹوین دا لائنس, اور نیو یارک ٹائمز کے اندر بھی چھپ رہا ہے ان بٹوین دا لائنس کہ پرائیویٹلی ایرانی کہتے ہیں کہ اگر JD وینس اسلام آباد آ رہے ہوں گے, جیسا کہ ظاہر ہے, تو پھر اس صورت میں ڈیفینیٹلی طور پہ باقر کالباف جو ان کے پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں وہ بھی وہاں پہ آئیں گے اور وہ جوائن کریں گے اس ڈسکشن میں. اب ایک سورس سے مجھے بتایا ایک سورس نے, اس سورس نے ایران کے جو ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے اندر, میرے خیال ان کا نام عامر کالباف ہے, ان سے ان کی بات ہوئی ہے, جنہوں نے کہا ہے کہ ایرانی ڈیلیگیشن صرف اس وقت پارٹیسپیٹ کرے گا جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں, جو نیول بلاکیڈ ہے, اسے اٹھائیں گے. تو این پاسبل ہے کہ یہ نیول بلاکیڈ جو ہے, ہاں ویڈنسڈے مارننگ انہوں نے کہا ہے کہ ویڈنسڈے مارننگ تک اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نیول بلاکیڈ کو اٹھا لیں گے یا اس کو سسپینڈ کر دیں گے تو پھر ایرانی ڈیلیگیشن آئے گا. تو یہ این ممکن ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر, 18 گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو نیول بلاکیڈ ہے اس کے بارے میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کوئی پوزیشن لیں گے, یا اسے سسپینڈ کر دیں گے, یا اسے کمزور کر دیں گے, یا کوئی ایسی چیز ہوگی کہ وہ بےمانی ہونے لگ جائے گا, اس کے بارے میں کوئی پازیٹیو آپٹکس جو ہیں وہ جنریٹ ہو سکتے ہیں. اور اگر ایسا ہوگا تو یہ ممکن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ٹروتھ سوشل کے اوپر, جہاں سے سچ کا ان کا جو پلیٹ فارم ہے, سچائی کا جو پلیٹ فارم ہے, سچائی کی پلیٹ فارم سے وہ ایک ایسا سچ ڈکلیئر کریں جس میں وہ کہیں کہ میرا بالکل موڈ نہیں تھا, میں ہٹانا نہیں چاہتا تھا نیول بلاکیڈ کو, میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے, لیکن جنرل عاصم منیر, دی بولڈ اینڈ دی ایکسلنٹ جنرل عاصم منیر, فیلڈ مارشل کے کہنے کے اوپر میں نے جو ہے نیول بلاکیڈ کو میں نے اٹھا دیا. یہ اس لیے ضروری ہوگا, اس دفعہ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر انہوں نے ایسا ٹویٹ کیا, ایسا سچ انہوں نے ڈکلیئر کیا, تو وہ اسے شہباز شریف کے کھاتے میں نہیں ڈالیں گے, وہ اس دفعہ اس کو جنرل عاصم منیر کے کھاتے میں ڈالیں گے. کیونکہ جس طرح سے جنرل عاصم منیر ذاتی طور پہ نیگوسیشن کرنے کے لیے تہران گئے ہیں, اس سے پہلے میں آپ کو کئی ولاگس میں بتا چکا ہوں کہ وہ بڑا برا محسوس کرتے ہوں گے کہ سارا ڈھانچہ میں نے کھڑا کیا ہوا ہے, ساری ایکویشن میری ہے, اور یہ اسے کہتے ہیں کارٹون جو ہے شہباز شریف, اس کی دنیا تعریف کرتی ہے, اس کے نام چھپ رہے ہیں. تو وہ پھر ریکویسٹ کریں گے پریزیڈنٹ سے کہ سر پلیز اس دفعہ آپ نے یہ کہنا ہے, جس طرح سے پہلے آپ نے کلیریفائی کیا تھا کہ اس میں نہ مصر ہے نہ ترکیہ ہے, اس میں ہم ہی ہم ہیں
پاکستانی، اسی طرح آپ نے کلیریفائی کرنا ہے کہ یہ صرف میں نے جو ہے نا جنرل آصف منیر کے کہنے پہ میں نے بلاکیڈ کو تھوڑا سا نرم کر دیا ہے. اور ایک چیز البتہ سگنیفیکنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں جو بڑی پازیٹیو ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹس کے اندر سے جو ان کے ٹروتھ سوشل کی سچائیاں ہیں ان کے اندر سے ایک چیز بار بار نظر آ رہی ہے، گو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹرسٹ کسی کو نہیں ہے، لیکن وہ چیز یہ ہے کہ ایران کو یہ چوز کرنا ہے اس ساری تباہی کے درمیان میں، اور ایک پراسپرس ایران کے، ایک ایسا ایران جس کا مستقبل ہوگا، جو پراسپرس ہوگا، جس کے پاس پیسہ ہوگا، جس کے پاس خوشحالی ہوگی. یہ چیز وہ مسلسل اپنی ٹویٹس کے اندر کہہ رہے ہیں. اس کو دیکھ کے یہ شک مجھے گزرتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ذہن میں یہ مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ میں نے ایران کو کسی نہ کسی فارم میں ریلیف دینی ہے، پرائمری سینکشنز کی، سیکنڈری سینکشن کی، اس کے جو پیسے پھنسے ہوئے ہیں اینی ویئر فرام $27 بلین سے لے کے $100 بلین، اور یہ سارا ایران ہی کا پیسہ ہے جس میں ایران نے گیس اور آئل جو ہے وہ مختلف ممالک کو، ایران کو کہیں قطر کے ساتھ پیسے پھنسے ہیں، کہیں ساؤتھ کوریا سے پھنسے ہیں، کہیں جاپان سے پھنسے ہوئے ہیں، کہیں چین میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ سب امریکہ کی سیکنڈری سینکشنز کی وجہ سے پھنسے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے مائنڈ بنایا ہے کہ میں نے وہاں پہ ریلیف دینی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ نیگوسیشنز، جس کا ہمیں ابھی اسٹیج پہ کچھ بھی نہیں پتا، اگر یہ کامیاب ہوتی ہیں تو اس میں کوئی ایسی چیز ہوگی کہ ہاں ڈونلڈ ٹرمپ کانگریس کے ذریعے پھر اپنا جو ایک ایگریمنٹ ہوگا اسے ایک ٹریٹی کے اندر کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ پہلے پریزیڈنٹ اوباما نہیں کر سکے تھے. انہوں نے ایک ایگریمنٹ تو کیا لیکن کانگریس ان کے ہاتھ سے سلپ کر گئی اس سارے ٹائم پیریڈ میں، کیونکہ وہ جو 114th یونائٹڈ اسٹیٹس کانگریس تھی بٹوین 2015 اینڈ 2017، 2015 اور 2017 کے درمیان میں، اسے اوباما کنٹرول نہیں کرتے تھے، وہ ریپبلکنس کے ہاتھ میں چلی گئی، اور انہوں نے ان کے ایگریمنٹ کو ایک قانونی شکل میں نہیں آنے دیا تھا. تو یہاں پر ایک پاسبلٹی اس کی ہے، گو کہ اس وقت ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے. اسی میں تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ ایران کا جو کارگو شپ ہے توسکا، جس کو امریکن مرینز نے بورڈ کیا، جس کو انیشیل اس کے اوپر فائر کیے گئے خاصے لمبے چوڑے قسم کے، وہ امریکہ کی ٹریجری جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے 2020 سے اسے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا تھا کہ یہ شپ جو ہے یہ ڈاک شپنگ کا، یہ ڈاک کنٹینرز کا، یہ ڈاک کارگو کا یہ حصہ ہے. بہرحال کوئی لاس آف لائف نہیں ہوا اس جہاز کے اندر. یہ بات اب چھپ چکی ہے کہ اس کے سیلرز کو امریکن سوچ رہے ہیں کہ اس کو فوری طور پہ واپس، یہ بھی ایک پازیٹیو آپٹکس ہو سکتا ہے کہ اگر دیکھیں کہ اگلے 12-14 گھنٹوں میں اس کے سیلرز کو واپس پیسفل طریقے سے ایران جانے دیا جائے. اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اس جہاز کو ہی ایران کے، اگر یہ جہاز چل سکے تو اسے ایران کے کسی پورٹ کی طرف جانے دیا جائے، یا اس کو ایٹ لیسٹ اس کی مدد کی جائے کہ وہ اس طرف جو ہے وہ جا سکے. مدد ویسے ہی خود نہیں کریں گے یہ، کیونکہ یہ ڈرتے ہوں گے قریب جاتے ہوئے. اور میں نے نیو یارک ٹائمز میں یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے جہاز ابھی بھی 2-3 جہاز گزر ہی گئے ہیں باوجود سارے بلاکیڈ کے، اور وہ اسپوفنگ کرتے ہیں. یہ بڑے چیتے قسم کے پائلٹ ہیں جو رانگ ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں یا اپنے ٹرانسپونڈرز کو بند کرتے ہیں، یا اس کی مدد سے نکل جاتے ہیں. ابھی میں نے 2-3 آپ سے اسکرین شیئرنگ کرنی ہے بڑی انٹرسٹنگ قسم کی، اور وہ بات پھر میں اس کے بعد ختم کرتا ہوں اسکرین شیئرنگ کر کے. لیکن اسکرین شیئرنگ میں پہلے کچھ انفارمیٹیو ہے اور کچھ ایک بہت اور قسم کی بھی ہے. یہ پہلے میں آپ کو دکھا دوں، یہ دونوں جو یہ نیو یارک ٹائمز کا میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جس کے اوپر ٹاپ ہیڈ لائن ہے ایران وار لائیو اپڈیٹس، تہران اینڈ ٹرمپ سینٹ مکس سگنلز اہیڈ آف پوٹینشیل ٹاکس. ایک تو اس میں آپ چیز نوٹ کریں کہ نیو یارک ٹائمز کی ہیڈنگ یہ نہیں ہے کہ تہران اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس سینٹ مکس سگنلز اہیڈ آف پوٹینشیل ٹاکس. اس نیو یارک ٹائمز نے اپنا ہاتھ ادھر دھو دیا ہے، انہوں نے کہا جو بھی رسپانسبلٹی ہے یہ ٹرمپ کی ہے، اس کا امریکہ سے تعلق نہیں ہے. Vice President J.D. Vance is set to lead a US delegation to Pakistan as Mr. Trump pushes for a peace deal. Iranian officials said privately they would send a team if Mr. Vance were there. یہ جو میں آپ کو ہیڈ لائن دکھا رہا ہوں یہ کوئی ایک ہیڈ لائن نہیں ہے، اس کے نیچے درجن سے زیادہ ہیڈ لائنز ہیں جو گھنٹے کے بعد جیسے جیسے نیا انالیسس یا نئی خبر آ رہی ہے کہیں سے، وہ اپنے آپ کو یہاں پہ اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. فار انسٹنس اس ہیڈ لائن کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں ریڈ میں لکھا ہے لائیو، اس کے اوپر لکھا ہے اپڈیٹڈ 20 منٹس اگو. اس کے اگر آپ نیچے جا کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس میں اپڈیٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. فار انسٹنس یہ اپڈیٹ جو ہے شیریں حکیم کا، یہ 1 گھنٹہ پہلے ہے، جس میں یہ ہے کہ محمد باقر کلباف، ایران's پارلیمنٹ اسپیکر اینڈ دی ہیڈ آف اٹس نیگوشیٹنگ ٹیم ان پیس ٹاکس ود یونائٹڈ اسٹیٹس accused President Trump of trying to force Iran surrender in a message on X. اس کے نیچے آپ کو بے تحاشا اچھا ایک ہی میں نے پکچر بڑی انٹرسٹنگ دیکھی، یہ آپ کے سامنے ایک تصویر میں نے کھولی ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں فیسنگ ہارڈ لائنرز ایٹ ہوم اینڈ بلسٹر فرام ٹرمپ، ایران سینڈز مکس سگنلز آن پیس ٹاکس. اس میں دیکھیں یہ بڑا سا ایک پوسٹر ہے تہران کی کسی سڑک میں جس میں یہ ایک جہاز بنا ہے بحری، اور اس کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 عورتیں گزر رہی ہیں. ایک خاتون، یہ بھی خاتون ہی لگ رہی ہیں مجھے اپنے اس سے امیج سے، باڈی فگر سے. یہ دیکھیں یہ ایک ایرانی خاتون ہے جس نے کوئی حجاب
کوئی پردہ کوئی دوپٹہ نہیں لیا ہوا, اس نے بلیک اسپیکس پہنی ہوئی ہیں, بال اس نے اپنے پیچھے بن میں باندھے ہوئے ہیں, جیکٹ اس نے پہنی ہوئی ہے, ساتھ اس نے ایک اپنے لٹکایا ہوا ہے بیک پیک, اور اس نے ایک لوز ٹراؤزرز جو ہیں وہ پہنے ہوئے ہیں. موسٹ آف دی وومن ان اسلام آباد جو ہیں وہ اسلام آباد میں اس طرح سے نہیں پھر سکتی ہیں. گزشتہ 40-50 دنوں میں ہم نے نیو یارک ٹائمز کے اندر ایران کے مختلف شہروں کے, تہران, اصفہان کے ایسے بہت سے امیجز دیکھے جہاں ہم نے دیکھا کہ کیسے, جہاں ہم نے وہ بھی امیجز دیکھے جہاں ایران کی خواتین جو ہیں انہوں نے حجاب ہے, یہ کالے انہوں نے چادریں لی ہوئی ہیں, وہاں ہم نے اس قسم کی بھی درجنوں تصویریں دیکھیں. سو ایران میں کوئی سنگولیرٹی نہیں ہے اس حوالے سے. ہم اس کو ٹھیک طرح سے نہیں سچویشن کو سمجھتے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ بسیج نے کسی خاتون کو مار ڈالا یا تشدد اس پہ کیا کہ اس نے اپنا سر کور نہیں کیا ہوا تھا, لیکن اس قسم کے بہت سے امیجز بھی ہم نے مسلسل دیکھے ہیں. بہرحال میں یہ صرف آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا, میں اصل کسی اور چیز کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. یہ الجزیرہ کی اپڈیٹس ہیں. مٹیریلی اسپیکنگ لینگویج ڈفرینٹ ہے, کورسپونڈنٹ ڈفرینٹ ہے, ہیڈ لائنز ڈفرینٹ ہے, لیکن یہ بھی ادھر سے بھی آپ کو یہی پتہ چلتا ہے. اسی طرح یہ الجزیرہ کی بھی اسی طرح, جس طرح سے نیو یارک ٹائمز ہر گھنٹے یا 30 منٹ کے بعد اپڈیٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو, اسی طرح سے یہ الجزیرہ کے نیچے بھی پوری ایک مسلسل اس کی اپڈیٹنگ چل رہی ہے. اور اس سے بھی آپ کو یہی چیز پتہ چلتی ہے کہ ایرانی کہہ تو یہ رہے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے, لیکن وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی قسم کا ایک پازیٹیو سگنل کریں. اور انفیکٹ جے ڈی وینس کا اسلام آباد آنا, اگر یہ کنفرم ہو جائے گا کہ جے ڈی وینس وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہیں وہ اسلام آباد آ رہے ہیں, تو اس سے بڑا پازیٹیو, یہ بذات خود ایک بہت بڑا پازیٹیو سگنل ہوگا. بیکاز اسٹیو وٹکاف کی اور جارڈ کشنر کی تو ایرانی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. تو یہاں سے بھی آپ کو بالکل الجزیرہ کہاں قطر سے آ رہا ہے, نیو یارک ٹائمز یہاں سے آ رہا ہے, لیکن دونوں میں آپ کو بالکل ایک مماثلت جو ہے وہ نظر آتی. میں ایک اسٹاپ شیئرنگ کر کے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز. ابھی میں اس جنگ سے ہٹ کے آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہ رہا ہوں. جنگ سے بھی اس کا تعلق ہے بہت زیادہ, لیکن ہم سب کی, پوری دنیا کی منافقت کی ایک داستان جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, اور وہ میں امیجز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب مجھے دوبارہ اسکرین شیئرنگ کرنے دیں. آپ میں سے بہت سے لوگ اس کو آلریڈی سن چکے ہوں گے, آپ نے زیادہ اس پہ ہو سکتا ہے غور نہ کیا ہو, لیکن سنا آپ نے ضرور ہوگا. یہ نیو یارک ٹائمز کی ایک ہیڈ لائن ہے, اسرائیلی سولجر ان لیبنن سلیج ہیمرڈ اے اسٹیچو آف جیسس. ٹھیک, یہ ویسے خالی اس میں کوئی آپ کو نیو یارک ٹائمز کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے دنیا کا شاید ہی کوئی مغربی دنیا کا اخبار ہے, یا ایون ڈان میں بھی شاید یہ ہے, جس میں یہ ڈان میں یہ امیج نہیں ہونے لگا, لیکن یہ سٹوری ہے. اور یہ اس کے نیچے امیج ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کا ایک کسی لیبنان کے کسی گاؤں میں ایک اسٹیچو ہے. یہ آپ دیکھیں, یہ باقاعدہ وہ کروسیفکشن کا ہے, اور یہ ایک خبیث اسرائیلی سولجر ہے جس نے ایک ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے, اور یونیفارم اس نے اسرائیل کی آرمی کا پہنا ہوا ہے, اور وہ اس کے اوپر an undated image that was released on social media on Sunday shows an Israeli soldier damaging the head of a statue of Jesus in Debi or in Debel, a Christian village in southern Lebanon. Debel جو کہ ایک کرسچن گاؤں ہے ساؤتھ لیبنن میں, وہاں یہ اسرائیلی سولجر جو ہے یہ کب کر رہا ہے یہ ٹھیک طرح سے پتہ نہیں ہے, لیکن حضرت عیسیٰ کے ایک مجسمے کے اوپر ان کے ایک اسٹیچو کو نیچے گرا کے یہ اس کا سر جو ہے وہ توڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اوپر اس کی سب ہیڈ لائن پڑھ لیں. سب ہیڈ لائن یہ کہتی ہے دی اسرائیلی ملٹری کے بارے میں ہے, از انویسٹیگیٹنگ دا سولجر. پرائم منسٹر بینجامن نیتن یاہو ایکسپریسڈ ریگریٹ فار اینی ہرٹ کاز ٹو بلیورز ان لیبنن اینڈ اراؤنڈ دا ورلڈ. آف کورس ایک مصیبت کھڑی ہو گئی ہے. امریکہ میں بھی کیتھولک بہت زیادہ ہیں, پوری دنیا میں بھی ہیں کرسچن دنیا کو یقین نہیں آ رہا کہ ہمارے پیارے اسرائیلی جو ہیں وہاں پر بھی کوئی سولجر جو ہے وہ اس قسم کی چیز کر سکتا ہے. میں صرف آپ کو اس کا ایک پیراگراف بتا دوں, پھر میں آگے تھوڑا سا چلتا ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس پہ آپ اس کو بیکار نہ سمجھیے جو میں بات ابھی آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. دی اسرائیلی ملٹری said Monday that it was investigating one of its soldiers after he was photographed in southern Lebanon swinging a sledgehammer at the head of a statue of a crucified Jesus that had fallen off a cross. The military said it had confirmed that the photograph was authentic and that the statue had indeed been damaged, but said it had not yet determined when the vandalism had occurred. It took place in Debel. اب یہ اسٹیچو کو دیکھتے چلے جائیں. ظاہر ہے کہ اسرائیلی ملٹری یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اسے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. ایک اسرائیلی ملٹری نے بڑا شاندار کام کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تصویر ہم نے چیک کر لیا, یہ آتھینٹک ہے, جعلی نہیں ہے. اگر اب ظاہر پاکستان میں تو اس قسم کی تصویر نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ہمارا کانٹیکس ہی ڈفرینٹ ہے ساری چیزوں کا, لیکن کوئی بھی عجیب و غریب چیز اگر کوئی اس طرح کی پاکستان میں آ جاتی
تو ISPR نے، پاکستان کے ISPR کے جتنے بھی کرائے کے ٹٹو ہیں سارے ٹویٹر کے اوپر، انہوں نے کہنا تھا جناب یہ تصویر تو موحد پیرزادہ صاحب نے، یہ صابر شاکر نے، یہ عمران ریاض نے، کسی اور نے، PTI والے یوتھیے نے بنائی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ چیز تو کبھی ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو اسرائیلی ملٹری کم از کم مورلی اس لحاظ سے ہمارے سے تھوڑی ذرا ایتھیکلی بہتر ہے کہ انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ یہ تصویر صحیح ہے اور یہ ہمارا ہی سولجر ہے۔ انہوں نے سولجر کو ڈسون نہیں کیا، ہمارا کھاتا ہوتا تو ہم نے تو سولجر کو فوری طور پر ڈسون کر دینا تھا۔ اب ظاہر ہے جب یہ بات پتہ چلے گی، اس تصویر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ کوئی پاگل ہے، اس کے پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، اس کی جب انویسٹیگیشن ہوگی تو اسرائیلی ملٹری بتائے گی کہ اس کے اوپر کوئی ٹرامیٹک انفلوئنس تھا جنگ کا، یا کوئی کرسچن اس کی گرل فرینڈ تھی جسے کوئی جو ہے وہ اس کو اس نے تھپڑ مار دیا، لڑکی اس کی چلی گئی، اس کے ہاتھ سے نکل گئی، یا کوئی ایسی اس کی جوش گرل فرینڈ تھی جسے کسی کرسچن سے محبت ہو گئی، پتہ نہیں کس وجہ سے یہ کرسچینٹی کے خلاف ہو گیا، کوئی اس کے ذہن پہ اثر ہو گیا، یا یہ پتہ چلے گا کہ پاگل ہی تھا یا جنگ کا اس کے اوپر اثر ہو گیا۔ یہ تو بات ہو گئی کلیئر، یہاں تک میں اس کی سٹاپ شیئرنگ کر دیتا ہوں، بل اس پہ نہیں، اسی پہ رہتے ہیں۔ اگر یہ تو چلیں، مطلب لیٹس ایکچولی سٹاپ شیئرنگ، یہاں پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ پاگل ہی ہے، میں نے اسی دیر تک زیادہ دیر تک آپ کے سامنے امیج رکھا، یہ تو پاگل ہی ہے۔ لیکن جب پاکستان میں بھی تو بیچارہ کوئی ہندوستان پاکستان میں خاص کر کے جب ایک انسپیکٹر یا کانسٹیبل جو ہے سڑک پہ 200-300 روپے کی رشوت، اب شاید ریٹ بڑھ گیا ہو بیکاز ڈالر ہی 270-80 کا ہے، تو رشوت دیتے پکڑا جاتا ہے 1000 روپے کی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی خبر شبر بھی چھپتی۔ لیکن کبھی آپ نے ایسی خبر تو نہیں دیکھی ہوگی کہ فیڈرل سیکرٹری رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے یا جنرل صاحب رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے، کیونکہ ظاہر ان کا رشوت لینے کا سٹائل ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہو۔ یہ سپاہی جو ہے اسرائیل کا، یہ تو پاگل ہی ہے۔ لیکن یہ جو اس وقت کھپ پڑی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر اس جنگ میں، جس میں پوری دنیا ہل کے رہ گئی ہے، 50 دنوں سے پوری دنیا کا کاروبار زندگی جو ہے وہ جو ہے ڈسٹرب ہو گیا۔ ہندوستان کے اندر دیکھیں کیا انرجی کرائسس ہے، بنگلہ دیش میں کیا انرجی کرائسس ہے، جاپان میں کیا مصیبت بنی ہوئی ہے، ساؤتھ کوریا میں کیا مصیبت بنی ہوئی ہے، چین میں کیا سوچ سکت پائی جاتی ہے، یورپ کی پوری پالیٹکس بدل گئی ہے، کرائسس کھڑا ہو گیا ہے، پاکستان کے اندر قطر سے نئی ڈیلز ہو رہی ہیں، پاکستان میں 5 بجے سے رات کے 10 بجے تک لوڈ شیڈنگ کی بات کر دی گئی ہے، امریکہ میں گیس جو ہے وہ جو $2.5 سے لے کے $4 تک مل رہی تھی وہ اب $4.25 سے لے کے $6 تک مل رہی ہے، ڈپینڈنگ اپون کہ کہاں آپ اس کو خریدتے ہیں، کس اسٹیٹ کے اندر آپ خریدتے ہیں۔ اس کے پیچھے کس کا پاگل پن ہے؟ ان پاگلوں کو کون کبھی آئیڈینٹیفائی کرے گا کوئی ان پاگلوں کو کوئی آئیڈینٹیفائی؟ یہ بھی تو یہ پاگل پن جو ہے اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے؟ مجھے ایک بہت پرانی فلم یاد آتی ہے، جب میں پاکستان میں تھا تو PTV میں انگریزی فلمیں رات کو چلا کرتی تھیں، ایک الفریڈ ہچکاک کے ناول کے اوپر بنی ہوئی میں نے ایک فلم دیکھی، فلم تو میں نے دیکھی ہی نہیں کوئی، اس کے آخر کا میں نے ایک سین دیکھا جب میں نے TV کھولا کہ ایک بہت خوبصورت بلانڈ لڑکی جو ہے وہ دوڑتی چلی جا رہی ہے، خوف میں ہے، کسی بلڈنگ کے اندر ہے، دوڑتی چلی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی لوگ دوڑ رہے ہیں، اور ان دی اینڈ وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچتی ہے جہاں سے مزید وہ لفٹ کا بٹن دباتی ہے لیکن وہ لفٹ نہیں کھلتی اور وہ وہاں گر جاتی ہے، اور جو اس کا تعاقب کر رہے ہوتے ہیں وہ اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ جو تعاقب کرنے والے ہیں اس میں کوئی ایک عورت بھی ہے، کوئی آدمی بھی ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، اور وہ اس کو ٹیکا لگاتے ہیں بے ہوشی کا یا نیند کا، اور وہ جب بے ہوش ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت آواز یہ آتی ہے اس کو پکڑنے والوں کی کہ ڈونٹ وری، یو ول بیکم نارمل، یو ول بیکم لائک اس، یو ول بیکم بیوٹیفل۔ اور پھر وہ دکھاتے ہیں، کیمرہ پین کرتے ہیں کہ اس کو پکڑنے والے بیبونز اور بندر ہوتے ہیں۔ یہ پلانٹ آف دا ایپس ٹائپ کوئی فلم کا سین تھا جس میں وہ جو خوبصورت لڑکی ہوتی ہے اس کو اب انہوں نے سرجری اس کی کرنی ہوتی ہے اور اس کو انہوں نے بندر میں اپنی طرح جو ہے انہوں نے کنورٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو ایران کی جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کے اندر فینیٹک کون تھا، ریلیجس کون تھا، پاگل کون تھا، وہ چیز ایسے امریکہ میں بھی اب انٹلیکچوئلس کو، انٹیلیجنسیا کو اچھی طرح سے نظر آ رہی ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پوپ بیچارہ ویٹیکن سے تو یہ بتا رہا ہے کہ کرسچینٹی کیا کہتی ہے اور بائبل کیا کہتی ہے، لیکن امریکہ کے اندر آپ کو ریلیجس ایلیٹ ایسے ہیں جو یہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ پوپ غلط ہے۔ انفیکٹ پوپ کا ایک ٹویٹر ہینڈل ہے، اس ٹویٹر ہینڈل پہ آپ جائیں ویٹیکن کے تو وہاں جو کچھ پوپ کہتا ہے، پیس کی جب پوپ بات کرتا ہے تو اس کے نیچے بے تحاشا امریکہ کے اندر سے کرسچن یہ لکھتے ہیں، جس طرح سے پاکستان میں لوگ قرآن کی آیتیں نکال کے بتاتے ہیں نا کہ قرآن میں یہ بھی لکھا ہے، قرآن میں یہ بھی لکھا ہے، لوگ وہاں پوپ کو بتا رہے ہیں کہ پوپ آپ غلط ہیں، بائبل کے اندر لکھا ہے کہ آپ نے یہ جس طرح کے ایرانی یا مسلمان جو ہیں، یہ جس طرح کے انفیڈلز اور کافر ہیں، ان کے ساتھ طاقت کا استعمال کرنا ہے، اس کے بغیر اس کا کوئی حل جو ہے نہیں۔ لیٹس سی کہ ابھی دیکھتے ہیں یہ ڈیلیگیشن سیکنڈ راؤنڈ ہوتا ہے، ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔